This is quite a discovery. Fragments of a biblical scroll. Turkish authorities have confirmed that an ancient Bible thought to be 1,500 years old. The discovery of Bible written 1,500 years ago has revealed many secrets to the public. The Gospel of Barnabas found in Turkey during the anti-smuggling operation. Many of its teachings are matches with those in the Quran and oppose the Bible, especially the New Testament. This Bible recognized Jesus not as God or Son of God, but merely as a prophet who delivered God's words. The Gospel of Barnabas claims that instead of Jesus, Judas was crucified and Jesus was ascended to heaven while he was still alive. Chapter 39 of this Bible predict the upcoming prophet and mentions his name as Muhammad. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मुसलमान तमाम इल्हामी किताबों पर ईमान लाने के साथ साथ सिर्फ कुरान पाक को ही महफूज हालत के अंदर मौजूद अल्लाह का आखिरी कलाम मानते हैं, जो कि इंसानों की हदायत के लिए क़यामत तक ऐसे ही मौजूद रहेगा। इससे पहले तमाम इल्हामी किताबें अल्लाह का कलाम तो हैं, मगर अपनी असली हालत के अंदर मौजूद नहीं हैं। मिसाल के तौर पर तौरात और इंजील, इन दोनों इल्हामी किताबों की खासियत ये थी कि ये मुस्तकबिल के अंदर आने वाली नई शरीयत या अल्लाह के रसूल की आमद को पहले ही इनके नाम और निशानियों के साथ बयान कर दिया करती थी। जैसा कि आसमानी सहीफ़ों के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आमद की पेशगोई का जिक्र था, जिन्होंने अपनी कौम बनी इसराइल को उस वक्त के फ़िरौन मिस्र की 400 साल की ग़ुलामी से निजात दिलवाई थी। इसके बाद तौरात में अगले रसूल यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की पेशगोई की गई थी, जिन्हें यहूदी कौम ने दज्जाल कहकर सूली पर लटकाने की कोशिश की और अब तक अपने मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि असल में अब की बार दज्जाल ही होगा। इसी तरह बाइबल यानी इंजील मुक़द्दस के अंदर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशगोई आपके ऐलान नबूवत से तकरीबन 600 साल पहले कर दी गई थी। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मजहबी पेशवाओं यानी यहूदी रबी और ईसाई पादरियों ने अपनी मर्जी के मुताबिक इन किताबों के अंदर बदलाव करना शुरू कर दिया। इन किताबों की मुख्तलिफ तारीफ शुरू हो गई, क्योंकि ये लोग अगर ऐसा ना करते तो पेशगोई के मुताबिक इनको अगले आने वाले रसूल यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना पड़ता, जिसके बाद पिछली तमाम शरीयत यानी कि क्रिश्चियनिटी और यहूदियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती, जो कि रिसालत का कानून है कि अगली आने वाली रिसालत के बाद पिछले तमाम नबियों की तालीमात ख़त्म या मनसूख हो जाती हैं। और जाहिर है कि ये तभी साबित हो सकती है जब आज से 2000 साल पुराना बाइबल का कोई असली नुस्खा ऐसा मौजूद हो जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशगोई को वाज़ेह तौर पर बयान कर दे, और हाल ही में ऐसा हो भी चुका है। जी हाँ, एक 1500 साल पुराना बाइबल का नुस्खा अपनी असली हालत के अंदर तुर्की के अंदर मिला है, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र है, और ये जिक्र आपकी तमाम निशानियों के साथ मौजूद है और दुनिया का कोई भी पादरी इसे झुटला नहीं सकता। ये बाइबल 1500 साल पहले लिखी गई थी, जिसके सामने आने के बाद कई राज दुनिया के सामने आए हैं, और इस किताब का नाम है द गॉस्पेल ऑफ बारनाबास यानी कि बारनाबास की इंजील, जो इस्लाम की आमद से भी तकरीबन 75 से 100 साल पहले लिखी गई थी। तुर्किया में मिलने वाला ये नुस्खा दरअसल एक ट्रांसलेटेड कॉपी है, जो कि असल में अरबानी ज़ुबान के अंदर आज से 2000 साल पहले लिखी गई थी। क्रिश्चियनिटी के अंदर आज भी इस किताब को ऑथेंटिक नहीं माना जाता, क्योंकि इस बाइबल के असल नुस्खे के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कि कुरान करीम के अंदर बयान की गई हैं, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी पर या फिर सूली पर नहीं लटकाया गया था, बल्कि इन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया था। वो अल्लाह के बेटे नहीं हैं, उन्होंने कभी भी इस चीज़ का दावा नहीं किया। वो सिर्फ एक पैगंबर थे जिन्होंने बाकी पैगंबरों और रसूलों की तरह अल्लाह के पैगाम को अपने लोगों तक पहुंचाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बजाय इनके 12 सहाबियों में से एक जोडस, जिसे यहूदा भी कहते हैं, इसे सूली पर लटका दिया गया था, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया। और ये तमाम अकीदे आज भी मौजूदा बाइबल, जो कि सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी के अंदर मानी जाती है, यानी लूक, मैथ्यू, मार्क और जॉन, जो इनके लिखने वालों के नाम के साथ मंसूब हैं,
اور یہ ان کے تمام عقیدوں کے خلاف جاتی ہے، یا یوں کہیں کہ موجودہ عیسائیت کی بنیادوں کے خلاف جاتی ہیں۔ ورنہ برناباس ایک ایسی انجیل کا نسخہ ہے جسے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی، جن کا نام برناباس تھا، انہوں نے اس نسخے کو خود لکھا تھا، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے 12 لوگوں میں سے سب سے پہلے انسان تھے۔ اور اسی کتاب کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حالات زندگی اور واقعات بہت تفصیل سے موجود ہیں۔ ان واقعات کے اندر خود برناباس بھی شامل تھے، جن کا اصل نام یوسف تھا، اور انتہائی نیک ہونے کی وجہ سے ان کا نام برناباس پڑ گیا۔ یہ ان کے خود آنکھوں دیکھے حالات ہیں جو کہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ آج کی چاروں مستند انجیل مقدس، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 صحابی میں سے باقی 11 میں سے کسی نے نہیں لکھی ہے، بلکہ روایات اکٹھی کر کے لکھی گئی ہے کہ فلاں نے فلاں سے سنا اور اس نے آگے فلاں سے سنا، جس نے ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سنا، جو کہ سچ ہے یا جھوٹ یہ کسی کو معلوم نہیں۔ ورنہ برناباس کو لکھنے کے بعد اس کا ترجمہ رومن حکومت کے اندر اٹالین اور اسپینش زبان میں کیا گیا تھا۔ یہ انجیل مقدس عیسائیت کا وجود خطرے میں ڈال دیتی ہے، جس پر آج عیسائیت کی بنیاد کھڑی ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ اور اس کتاب میں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے جس بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا وہ حضرت اسحاق نہیں تھے بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جن کی نسل میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حالانکہ بنی اسرائیل قوم کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ انبیاء کرام کے سلسلے یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں تھے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اور یہود و نصارہ آج بھی یہ مانتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کیا گیا تھا، جو کہ سچ نہیں ہے۔ اسی لیے کرسچن پادری اپنی عوام سے صدیوں سے یہ چھپاتے آ رہے ہیں۔ اور یہ انجیل یہ بتاتی ہے کہ اس کے علاوہ ان سب بائبل کی کتابوں کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ بدلاؤ اور ملاوٹ کی گئی ہے۔ آج بھی کرسچن پادری اس کا جواب دینے کی بجائے اسے بائبل کا اسلامک ورژن کہہ کر اس کا انکار کر دیتے ہیں، جو کہ بالکل ہی الوجیکل سا جواب ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو باقی انجیل کے نسخوں کو بھی بالکل اسی طرح بنیاد پر مسترد نہیں مانا جا سکتا۔ اگر واقعی ایسا تھا تو آج ایک کتاب ہر مسلمان عالم کی لائبریری کے اندر موجود ہوتی اور اسے پڑھایا جاتا اور اس پر تبلیغ بھی کی جاتی، پر اسلامک تاریخ کے اندر کہیں پر بھی کسی بھی لٹریچر کے اندر اس کا ذکر نہیں ملتا۔ اور ویسے بھی سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے تقریباً 75 سال پہلے کون سا مسلمان موجود تھا جس نے یہ کتاب لکھی؟ ترکی کے اندر سمگلنگ روکنے کے لیے تلاش کے دوران کلیکٹر کے پاس یہ نسخہ اتھارٹیز کے ہاتھ لگا، جو کہ کسی جانور کی کھال پر سونے کے پانی سے لکھی گئی تھی، جسے آج بھی ترکی کے میوزیم کے اندر رکھا گیا ہے۔ اس کتاب کے 39 چیپٹر کے اندر واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا اور وہ نئی شریعت کے ساتھ آئیں گے۔ کرسچن پادریوں نے اسے اپنی عوام سے چھپانے کی بہت کوشش کی تاکہ ان کے دین کے ٹھیکیداریاں اور ان کے عہدے اور ان کی عوام پر ان کا کنٹرول باقی رہ سکے اور یہ دنیا سے سچ چھپاتے رہے۔ لیکن سچ کی تو خاصیت یہی ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی دنیا کے سامنے آ ہی جاتا ہے۔ برناباس اس کتاب کے شروع کے اندر ہی اسے لکھنے کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ میرا مقصد ان لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، ان لوگوں کا ایمان بچانا ہے جو کہ شیطان کے دھوکے میں آ کر یسوع کو اللہ قرار دیتے ہیں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں، ختنہ کو غیر ضروری اور حرام کھانوں کو حلال قرار دیتے ہیں۔ اور وہ مزید یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر رومن کیونکہ بت پرست تھے، مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر انہیں لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جو کہ بعد میں بنی اسرائیل کی عوام کے اندر مشہور ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عقیدے کو پھیلانے سے روکنے کے لیے بھی خود بہت کوششیں کی۔ یہ تمام کوششیں اس کتاب کے اندر واقعات کی صورت میں لکھی ہوئی ہیں، یعنی یہ بات ثابت ہے کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل صحابی آپ کو اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا پیغمبر اور رسول مانتے تھے، جنہیں بعد میں آنے والے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر حکم دیا گیا تھا کہ اپنے آنے والی نسلوں کو ان کے بارے میں آگاہ کریں کہ وہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اب یہ لوگ چاہ کر بھی اس کتاب کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر ٹرانسلیٹڈ ورژن کو یعنی اصل کتاب کے نسخے کو ٹرانسلیٹ کر کے اٹالین اور اسپینش زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے لکھا گیا ہے۔ تو اس وقت 1500 سال پہلے کا ٹائم تھا، جو کہ رومن حکومت کا دور تھا، اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ شروع سے ہی عربوں کی زبان عربک تھی، نہ کہ اسپینش یا اٹالین۔ یہ دونوں زبانیں اس ٹائم کے اندر آج کے موجودہ یورپ کے اندر بولی جاتی تھی، جو کہ اس ٹائم کے اندر یعنی آج سے 1500 سال پہلے رومن حکومت کا حصہ تھے، یعنی کہ کسی مسلمان کے اس کو لکھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے تقریباً 75 سال پہلے اس وقت کے پوپ بھی اس کتاب کو پڑھنے والے کو مجرم قرار دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی شخص بھی اس کتاب کو نہیں پڑھے گا، اور وجہ یہ تھی کہ ان کی اجارہ داری اور مذہبی مینوپلی چیلنج ہو رہی تھی کہ وہ اپنا اثر و رسوخ، اپنا رتبہ سب چھوڑ کر اس آخری نبی کے سامنے اپنا سر جھکا دیں۔ یہ کتاب لوگوں سے چھپا کر یہاں وہاں گھومتی رہی، اور 16ویں صدی کے اندر اس کا نسخہ ایک کتاب خانے کے اندر موجود تھا، جسے پڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ آخرکار ان کے ایک دوست نے اسے چرا کر اس کا ترجمہ اپنی مادری زبان یعنی اٹالین زبان کے اندر کیا، اور مختلف ہاتھوں سے ہوتا ہوا آخرکار یہ 1738 کے اندر آسٹریا کے شہر ویانا کی ایک لائبریری کے اندر پہنچا، اور 1907 یعنی کہ 1907 میں آکسفورڈ یونیورسٹی نے اس کا انگلش کے اندر ترجمہ پبلش کر دیا، تو پوری دنیا کے اندر ہنگامہ مچ گیا۔ لہٰذا فوراً اس کے تمام انگلش، اٹالین اور اسپینش ترجموں کو مارکیٹ سے بالکل غائب کر دیا گیا۔ آج بھی اسے پبلش کرنے والے اور اسے بیچنے والے پر یورپ کے اندر پابندی ہے، اور اس کی وجہ آپ خود ہی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے صرف 2 نسخوں کو بچا لیا گیا تھا، جن میں سے ایک برٹش میوزیم اور دوسرا واشنگٹن کی کانگریس لائبریری کے اندر موجود ہے، لیکن آج انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ PDF فارم کی صورت میں ہر جگہ موجود ہے۔ ایون کہ اردو زبان کے اندر بھی مولانا مودودی کو آکسفورڈ یونیورسٹی کی پبلش کی ہوئی کاپی ملی، جس سے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، جسے کرسچنز نے صرف اپنے تعصب اور ضد کی وجہ سے آج تک قبول نہیں کیا۔ آج کے دور میں برناباس دراصل وہی نسخہ ہے جو کہ واقعی اپنی قوم اور آنے والی نسلوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے، اور یہ سچ آخر جتنا بھی چھپا لیا جائے لیکن ایک نہ ایک دن دنیا کے سامنے آ کر ہی رہے گا، اور قیامت تک قرآن پاک کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، یہاں پر ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے، اور ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں سے شیئر کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔